बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान फाउंडेशन की जानिब से मैं मोहम्मद अहमद रज़ा आज हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल करम से एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट जो है वो हमारा चल रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि हम अपने नाज़रीन को ईमान फाउंडेशन की बॉडी के कुछ लोगों के साथ उनकी मीटिंग भी करवाएं, कुछ गुफ्तगू भी हो, कुछ सवालात भी हों। अब हम चाहते हैं कि ये दिखाएं ज़रा, आप ज़रा इधर कीजिएगा कैमरा, ये देखें, ये ना कुछ राशन के पैकेट जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो हम इनसे कुछ सवालात भी करेंगे और सवालात के साथ साथ जो है ना इनसे कुछ चीज़ें भी ऐसी पूछेंगे जो हम ये चाहते हैं कि जो नाज़रीन भी हमारे देखें। ये ज़रा देखें, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे पैकेट्स पड़े हुए हैं और चीज़ें तैयार हो रही हैं, वो उस तरह भी देखें, ये देखें ज़रा। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा कुछ सवालात करके आप लोगों के भी जो है ना वो इल्म में लाएँ कि ईमान फाउंडेशन जो है वो कैसे काम कर रही है। आएँ जी, हम चलते हैं ज़रा। हमारे पास पहली शख्सियत है जिससे हम सवाल करना चाहते हैं। जी ये मिर्ज़ा असद साहिब, आप हमें 1 मिनट देंगे जी? बाकी चलें अपना काम करते रहें, हम बाकियों को तंग नहीं करते। हुजूर ज़रा 1-2 मिनट हम आपका चाहिए होगा हमें। तो माशाल्लाह ज़रा आप वज़ाहत फरमाएंगे कि हुजूर आप ईमान फाउंडेशन के अंदर कौन सी ज़िम्मेदारी जो है वो निभा रहे हैं? सर मैं फ्रांस की ज़िम्मेदारी ना निभा रहा हूँ। जी ठीक है। और अच्छा मुझे बताइएगा कि ये आप राशन पैकेट में क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं? जी माशाल्लाह हम लोग डाल रहे हैं, आटा हो गया, बेसन हो गया, चने की दाल हो गई, चने हो गए, चीनी हो गई, पत्ती हो गई, हमारे पास नमक हो गया, सेवियाँ हो गई और घी हो गया, साबुन हो गया, ये सारा सामान हम डाल रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा पैकेट मुझे लग रहा है, पैकेज बन रहा है। और अच्छा, ये आप ये बताएंगे कि ये एक जो नॉर्मल फैमिली है वो कितने को दिन जो है ना वो इस पैकेट से गुजारा कर सकती है? ये जी माशाल्लाह लोग 8 से 10 दिन इसके साथ ना एक फैमिली के गुजर जाएंगे माशाल्लाह। इतनी चीज़ें आप डाल रहे हैं। तो आप सब क्या नाम, मिर्ज़ा असद साहब, आप थोड़ा सा इसको बढ़ा क्यों नहीं लेते कि कम से कम 20, 25, 30 दिन जो है वो किसी का गुजारा हो जाए? सर देखिए, आपका सवाल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें भी लगता है कि हम ज़्यादा सामान डालें, लेकिन हमारे पास लोगों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्टें हैं, लोग इतनी ज़्यादा हमारे पास राशन लेने के लिए हैं कि हमारे पास इतना सामान नहीं है। यही हम लोग चाह रहे हैं कि जिन जिन की हमारे ऊपर उम्मीदें बंधी हुई हैं उनके पास सामान हमारा लाजमन पहुंचे, इसीलिए हम ज़्यादा ये राशन थोड़ा सा करके ना सबके पास पहुंचाना चाह रहे हैं। चले माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपकी इस कदम को अपनी बारगाह में कबूल करे। ज़रूर इजाज़त हो तो हम ज़रा किसी और से कुछ बातें पूछ सकते हैं? जी ये हमारे एक भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं, ये जनाब नादिर साहब हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इनसे भी हम कुछ सवालात करें, ज़रा इनसे पूछें कि ये ईमान फाउंडेशन के अंदर अपनी क्या ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, बल्कि ये तो काम कर रहे हैं। मैं इनके काम को तंग करने के लिए जो है ना थोड़ा सा दरमियान में जो है ना वो खलल डाल रहा हूँ। तो जी नादिर साहब, आपकी क्या ज़िम्मेदारी है ईमान फाउंडेशन में, क्या आप ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरी ज़िम्मेदारी है ट्रांसपोर्ट की, ईमान फाउंडेशन में राशन लेकर आने की और घरों घरों में पहुंचाने की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, तो आप राशन कहाँ से लाते हैं? मतलब सर ये काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं इस मामले को, जो जैसे सपोर्ट होती है फिर वो जहाँ से लेके आना पड़ता है। तो फिर जो मरकज़ है ना ईमान फाउंडेशन का जो हाउस है, उधर लेके आने की मेरी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद जो किसी का फ़ोन हमारे किसी सीनियर को आ जाए तो फिर हम वो राशन, आधी रात का भी टाइम हो तो हम अपनी नींद छोड़ के फिर वो उनके घर में पहुँचाते हैं। किसी को खाने की ज़रूरत हो तो वो भी फाउंडेशन की तरफ से जाता है खाना। ये जो फाउंडेशन हाउस है इसकी ज़िम्मेदारी आपके हवाले की गई सारी? जी सर, हाउस की सारी ज़िम्मेदारी मेरे हवाले है और उसके अलावा इधर कोई भी मेहमान आ जाए या कोई भी किसी राउंड पे आए, उसको सब मामलात की मेरे ऊपर ही ज़िम्मेदारी है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, माशाल्लाह आप भी सलामत रहें। अब हम जो है ना वो ईमान फाउंडेशन के जो मेन हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं उनकी तरफ चलते हैं। कुछ सवालात बड़े हमारे जो है ना वो रहते हैं, उनसे करने हैं। जी हफ़ साहब, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं सर? सर आप काम कर रहे हैं, आपके काम को हम खलल डाल रहे हैं, ज़रा 1 मिनट हमें दे दें ताकि ये ज़रा पैकेट बाकियों के हवाले कर देना। तो ये ज़रा कर लें आप, ज़रा 1 मिनट हमें दे दें। हम चाहते हैं कि ये ज़रा आप तब तक जो है ना वो ये ज़रा दिखाएं ये पैकेज जो बन रही हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जा रही हैं। ये मेरे ख्याल में मुझे नज़र आ रही है, ये चीनी पड़ी हुई है, ठीक है, ये सवैयाँ हैं, ये मुझे लग रहा है ये दाल पड़ी हुई है, ठीक है जी, ये नमक है। मतलब ये वो चीज़ें जो हमारे ज़रूरती अशिया गिनी जाती हैं हर किचन की, तो वो शामिल की जा रही हैं। तो जी हफ़ साहब कुछ सवालात हैं, आप इजाज़त फरमाएंगे हमें? अच्छा ज़रूर, ये जो आप इतने पैकेट बनवा रहे हैं माशाल्लाह, तो ये आप ज़रा किन किन इलाकों में जाना चाह रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ से आपका प्लान किया हुआ है? सर ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो राशन का जितना भी प्लान है, इंशाल्लाह ये तकरीबन 8 से 10 गांव हैं जहां पर हम जा रहे हैं, जिसमें कंगनपुर है, शाहपुरा है, चुनिया है, ठीक मोड़ है, उसके बाद शामकोट है, उसके बाद शाहपुरा है, धूलपुल है, इसी तरह के यानी मुख्तलिफ गाँव हैं। नाम थोड़े से उनके मुश्किल हैं, लेकिन 8 से 9 गाँव हैं हमारे इस वक्त जिनके काफ़ी ज़्यादा सारी रिक्वेस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा सारी दरख्वास्तें हमारे पास आई, वहाँ पर हम जा रहे हैं। आप सब मुझे एक और चीज़ बताइएगा
کہ آپ اتنی دور اتنے اوکھے آپ نے نام لیے ہیں, پتہ نہیں یہ کہاں کہاں پہ ہیں, مجھے تو آئیڈیا نہیں ہے, لیکن آپ یہ قرب و جوار میں کیوں نہیں دے پا رہے؟ مطلب لاہور کے اندر بے شمار لوگ ہیں جو مستحق بھی ہیں اور واقعی ہی وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں اس چیز کو, لاہور کے قرب و جوار میں بھی ہیں, تو اتنی دور جانے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ذرا تھوڑی سی وضاحت فرمائیں گے. سر پہلے اصل میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ اب سے تقریباً 4-5 سال پہلے جتنی دیر ہو گئی فاؤنڈیشن کو کام کرتے ہوئے, ہم لاہور میں ہی راشن دیا کرتے تھے. ابھی بھی یہاں پر جو ہمارے منتھلی راشن لگے ہوئے جن کے گھروں میں ہم نے راشن دینے ہوتے ہیں, جیسے بیوہ عورتیں ہیں, یعنی کہ کافی مستحق لوگ ہیں, یہاں پر ہم نے گنوے چنوے جو گھر ہیں ان کو دے دیے ہوئے ہیں. جیسے ہمارے پاس الحمدللہ سادات فیملی کے کچھ سامان ہم نے پہنچانا ہوتا ہے, لیکن وہ زکوٰۃ یا صدقات نہیں ہوتے, وہ ہم اپنے پاس سے جو ہمارے پاس حسب توفیق ہے وہ ہم نے ان تک پہنچانا ہوتا ہے. گاؤں میں جانے کی ریزن یہ تھی کہ شہر کے اندر تقریباً ہر بندہ ہی زکوٰۃ نکالتا ہے اور ہر بندے تک زکوٰۃ پہنچ جاتی ہے. یہاں پر نا لوگوں کے اندر میں نے جو محسوس کیا, آپ رہنمائی کیجیے گا, یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں جنہوں نے راشن وغیرہ دینے ہیں وہ اپنے کام والوں میں, جیسے کہ چوکیدار ہو گیا, مالی ہو گیا, ڈرائیور ہو گیا, گارڈ ہو گیا, کام کرنے والی ہوگی, ان کو وہ راشن دے دیتے ہیں, اور میں نے خود دیکھا کہ وہی راشن آگے سیل کر دیتے ہیں. لیکن ہم نے یہ 4-5 سالوں سے دیکھا گاؤں کی جانب کو منہ ہی نہیں کرتا. پچھلے سال ہم گئے تھے, آٹا نہیں لے کر گئے تھے ہم پچھلے سال, اور ہمارے مائنڈ میں یہ تھا کہ گاؤں کے اندر آٹا موجود ہوتا ہے, لیکن آپ یقین مانیں وہاں پر آٹا تھا ہی نہیں. ہم جو راشن لے کر گئے تھے ہم نے دیا, اور ایسے ایسے گھر ہم نے گاؤں کے اندر دیکھے کہ جن گھروں میں لوگ کچے آلو کھا کر گزارا کر رہے ہیں. یہاں پر تو پھر بھی لوگ جیسے تیسے کر کے اپنا نظام چلا رہے ہیں, لیکن پنڈوں کی طرف کوئی منہ ہی نہیں کرتا. اس لیے ہم نے یہ اپنا یہاں پر ایک مشن کیا تھا کہ ہم ہر سال جیسے بھی ہوگا انشاءاللہ ہم گاؤں تک ضرور جایا کریں گے. سر میرا ایک سوال ہے, تھوڑا سا ہارڈر ہے ویسے جی, لیکن میں پہلے معذرت کرتا ہوں, تھوڑا سا سخت نہ ہو جائے سوال. بالکل ٹھیک ہے, آپ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں, اس کا تو اجر مالک نے آپ کو دینا ہے, بندوں سے ہم کیا لے سکتے ہیں. تو اصل چیز سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ خفیہ طور پہ بھی تو کر سکتے ہیں نا یہ خدمت مخلوق خدا کی, تو یہ پھر مختلف جگہوں پہ جا کے, جیسے آج کا بھی مطلب آ گیا, ہم دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں ویڈیوز وغیرہ بن رہی ہیں, تو ان ویڈیوز کو پبلک کرنا, راشن دیتے ہوئے پبلک کرنا, کیا آپ اس کو ضروری سمجھتے ہیں, یا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ مطلب راشن بنتا ہوا دکھا رہے ہیں ہم, یا راشن کسی کو پکڑاتے ہوئے ہم دکھا رہے ہیں, تو ہم ایسا اسٹیپ کیوں لے رہے ہیں, ہم خفیہ طور پہ خدمت کیوں نہیں کر سکتے؟ ذرا مجھے وضاحت فرمائیں گے ضرور. سر یہ اس کا دکھانے کا مقصد یہ تھا, پہلا تو مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر شعور آئے اور لوگ دوسروں کی مدد کرے. دوسرے نمبر پر ہم نے جو ویڈیوز بنانی شروع کی ہیں, جیسے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں, پچھلے سال ہم نے بہت ساری ایسی ویڈیوز بنائیں جس میں کچھ بچیاں تھیں جن کی شادیاں ہونی تھی. ہماری ویڈیوز کی وجہ سے بہت ساری بچیوں کی شادیاں ہوئی. ہمارا کوئی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, نہ ہی ہم کرتے ہیں. ہم جہاں بھی جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں بھائی ماسک وغیرہ لگا لیں آپ. ویڈیوز بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان میں جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ ہو جائے. جیسے کہ میں بتاتا ہوں, ایک بچی تھی ہمارے پاس پچھلے سال, اس کا کیس تھا, وہ ویڈیوز بھی ہمارے یوٹیوب چینل پر پڑی ہوئی ہیں. اس میں ایک لڑکی کی آنکھ کا مسئلہ تھا, وہ آنکھ سے دیکھ نہیں پا رہی تھی. ویڈیو بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی عطا فرمائی ہے, ہمارے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہیں, پھر اس بچی کا علاج جو ہے. اسی طرح ہمارے پاس ایک فیملی تھی, اس فیملی میں 2 بچے تھے. آپ رتانہ سمجھتے ہوں گے, ایک مرض ہے, یعنی کہ ڈے میں نظر آتا ہے نائٹ میں نظر نہیں آتا. وہ ہماری ویڈیو کا فائدہ یہ ہوا کہ ان بچوں کا علاج ہو گیا. اسی طرح ہم ویڈیوز اس لیے بناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں, اور الحمدللہ ان ویڈیوز کو ہم بے لوث اللہ کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوا ہے, کچھ بچیوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں, علاج بھی ہو رہے ہیں, اور جہاں تک ہو سکتا ہے ایمان فاؤنڈیشن پہلے کی نسبت بڑھ چڑھ کر اور زیادہ کام کر رہے ہیں. اور اس کا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دکھاوے کے لیے نہیں یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. بڑے لوگوں کے یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ ویڈیوز کیوں بنا رہے ہیں, تو میرا ان سب سے یہ پیغام ہے, سب سے یہ میری گزارش ہے, ہم دکھاوے کے لیے نہیں بنا رہے, ہم صرف شعور کے لیے بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو شعور آئے, لوگ بھی اپنے ارد گرد جتنے بھی مستحقین ہیں ان کی مدد کریں, اور ہمارے پاس جو مستحقین ہیں ان کی بھی زیادہ سے زیادہ داد رسی ہو سکے. اس لیے ہم یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا ذرا کہ آپ یہ جن گھروں کو راشن دیتے ہیں, تو کیا یہ آپ نے کوئی ٹیم رکھی ہوئی ہے اس چیز کے لیے جو تحقیق کرتی ہے جا کے جی فلاں علاقے میں فلاں بندہ مستحق ہے,
یہاں یہ ہے کہ میں یہ سوال پتہ کیوں کر رہا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ کے پاس زکوٰۃ کی ڈونیشن آتی ہے، ٹھیک ہے، صدقہ ایک اور چیز ہے، خیرات ایک اور چیز ہے، زکوٰۃ ایک اور چیز ہے. اب ایک بندہ مستحق نہیں ہے بالکل، اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو کیا آپ کی فاؤنڈیشن بغیر سوچے سمجھے کسی کو بھی راشن دیتی ہے یا کسی کے ہاں بھی کوئی کام کر دیتی ہے؟ تو کیا آپ نے جو ٹیم بنائی ہوئی ہے وہ تحقیق کیسے کرتی ہے؟ کیا کرائٹیریا آپ نے اس کا رکھا ہوا ہے کہ جی ہم نے صرف انہی کو چیزیں دینی ہیں جو بھائی واقعی مستحق ہیں، تاکہ جو دینے والے ہیں وہ بھی دلی طور پر مطمئن ہوں کہ جی نہیں، ہم نے ایمان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اگر کسی کو چیز دی ہے تو وہ اصل حقدار تک پہنچی ہے؟ تو ذرا آپ اس بارے میں وضاحت کریں گے. جی ایسا ہی ہے، ہم نے نا ہر گاؤں کے اندر ہماری ٹیم کے کچھ ورکر کام کرتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ہمارے ایک بھائی ہیں، ذرا سر کھڑے ہوئیے گا، یہ ہمارے بھائی ہیں، خادم بھائی ہیں. ان کی ڈیوٹی تھی کنگن پور میں، کنگن پور میں اور آدن کے اندر. اب انہوں نے کنگن پور کے اندر 35 گھر ہمیں دی ہیں، جو کہ جینون، جن کو کہتے ہیں نا اصل مستحق ہے، جن میں بیوہ عورتیں ہیں، جن میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں کمانے والا ہی کوئی نہیں ہے، کچھ طلاق یافتہ ہیں، اسی طرح کچھ بچے ہیں جن کی تعلیم کے معاملات نہیں ہیں، یعنی کہ نہایت غریب ہیں، اور وہ گاؤں کے اندر بھی ان کی سپورٹ نہیں ہوتی. 35 بندے انہوں نے کنگن پور کے اندر ڈھونڈے ہیں، 50 بندے انہوں نے آدن کے اندر ڈھونڈے ہیں. تو یعنی کہ اسی طرح جیسے شاہ پورہ ہے، ہم نے وہاں پر کچھ ایسی چیزیں پلاننگ کی ہوئی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں مسجد کے جو امام صاحب ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے اس گاؤں کے اندر یا میرے اس ایریے کے اندر کون بندہ ہے جو سٹیبل ہے، جو کون ہے جو نان سٹیبل ہے. اسی طرح ہم ہر گاؤں کے اندر جو امام صاحب ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنا رابطہ پکا رکھتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں. اسی طرح شاپ کیپروں میں جیسے پرچون والی دکان ہوگی، دودھ دہی والی دکان ہوگی، ہوٹل والی دکان ہوگی، ان کے ساتھ ہم اپنے رابطے رکھتے ہیں. پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں، جیسا کہ پرچون والی دکان ہے، وہاں پر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون بندہ جو ہم سے ادھار لے رہا ہے، کس بندے کے حالات اچھے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ہماری ڈسکس ہوتی ہے. پھر پوری سال کے اندر ہم رپورٹ، ایک پروفائل پوری تیار کرتے ہیں، پھر ان کی انویسٹیگیشن خود بھی کرتے ہیں، ہماری ٹیم بھی کرتی ہے، اور ہم بھی انویسٹیگیشن کر کے پھر اصل جو بندہ ہے جینون جن کو کہا جاتا ہے مستحق، ان تک ہم سامان لے کر جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ مطلب جیسے کیا نام ہے سر ان کا؟ خادم صاحب، ان کو آپ نے کنگن پور میں ذمہ داری دی ہے، تو کبھی ایسا ہوا ہے انہوں نے ذمہ داری میں 30-32 آپ کو گھر بتائے ہیں، تو آپ جائیں راشن دینے کے لیے یا کچھ بھی مدد کرنے کے لیے، اور وہاں ایسا ہو کہ وہ مستحق نہ ہو، انہوں نے کسی کو فیور دے دی ہو کہ جی یہ میرے چاچے کا پتر ہے، یہ میری فلاں کا کچھ لگتا ہے، میرے فلاں کا، چلو میں اس کو راشن دلوا دیتا ہوں، تو کبھی ایسا حادثہ ہوا ہے یہ ایمان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. ایمان فاؤنڈیشن اس معاملے میں نو کمپرومائز، کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتی، خواہ وہ ہماری ٹیم کا بندہ ہی کیوں نہ ہو. ایون دیٹ ہمارا صدر صاحب بھی ہوں تو وہ کسی کی فیور کر رہے ہوں تو ہماری جو پوری بورڈ میٹنگ ہوتی ہے اس میں ہم اس چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ذرا میں چاہوں گا کہ کیمرہ مین ذرا نا ادھر نظر لگائی، جو ہمارے بچے لوگ کام کر رہے ہیں نا، ذرا ان کو دکھائیں، یہ جو بیٹھے بھی ان کو بھی ذرا دکھائیں نا ذرا، کیونکہ میرا سوال میں انہی کے ریلیٹڈ کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات ایک بار ذرا ویڈیو میں لوگ آ جائیں، دیکھنے والے بھی ان کو دیکھ لیں. تو آپ سب میں یہ سوال کروں گا کہ یہ بچے کام کر رہے ہیں تو یہ کیا ایمان فاؤنڈیشن کے ورکر ہیں؟ سر یہ ایک حساب سے جیسے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ ورکروں سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. نہ یہ کوئی سیلری لیتے ہیں ہم سے، نہ ہی کچھ دیتے ہیں، بلکہ اپنے پاس سے یہ فاؤنڈیشن کے اندر لگاتے ہیں. جیسے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ بچہ 9th کا اسٹوڈنٹ ہے، آرٹس میں یہ بچہ پڑھ رہا ہے. اسی طرح جو ہمارا کیمرہ مین ہے وہ بھی بچہ 9th 10th کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ بھی بچہ پڑھ رہا ہے. اسی طرح ہمارے یہ بھائی ہیں، یہ ڈے میں مالیوں کا کام کرتے ہیں. سارا دن آپ جانتے ہیں کس طرح کا وہ کام ہوتا ہے مالیوں کا. پھر فاؤنڈیشن کی جو بھی ذمہ داری ہوتی ہے یہ بخوبی وہ نبھاتے ہیں. اسی طرح یہ ہمارے ایک بھائی ہیں، یہ فہیم صاحب ہیں، یہ میڈیکل شعبے کے ساتھ ان کا تعلق ہے. سارا دن یہ پڑھائی بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں یہاں ایمان فاؤنڈیشن میں بھی اپنا جس طرح کا حصہ ہوتا ہے وہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح یہ عظیم بھائی ہیں، یہ آپریشن تھیٹر میں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. حالانکہ ان کے حالات سٹیبل نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے یہ فاؤنڈیشن میں اپنا، جب بھی ان کو بلایا جائے، اپنے فزیکل طور سے بھی ہمارے ساتھ میں ہے، روحانی طور پر بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ جائے یہ فاؤنڈیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں سیلاب آیا تھا، ہم نے کافی جگہوں پر کیمپس لگائے تھے، تو ہماری یہ ٹیم راتوں کو جاگا کرتی تھی اور دن میں بھی کام کیا کرتی تھی. اس لیے کہ نہیں، اللہ کی اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے مخلوق کی خدمت کرنی پڑے گی. اب سب اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی کو بچے سے سوال کر سکتا ہوں؟ بالکل کریں. سر آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام فہیم اقبال ہے. اچھا، مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ آپ کو میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. میں میڈیکل لیب ٹیکنالوجسٹ بن رہا ہوں. اچھا. تو میں ساتھ اپنا پارٹ ٹائم میں
ایمان فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کرتا ہوں تاکہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں، دوسروں کے اندر بھی شعور آ سکے تاکہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں۔ میرا نہ صرف آپ سے صرف ایک سوال ہے جی جی کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ آپ اس میں جو ہے نا کامیابی دے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ فری آف کاسٹ جی جی بالکل free of- اللہ کی رضا کے لیے جی بالکل مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، آپ محسوس کیا کرتے ہیں؟ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے تاکہ ہم بلکہ جذبہ پیدا ہوتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ کوئی یہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میرا پیغام یہ ہوگا جتنا بھی ہو سکے ایمان فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کریں، اپنے زکوٰۃ فطرانے ایمان فاؤنڈیشن دیں تاکہ یہ لوگوں کی مدد کر سکیں۔ چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب صاحب آپ کچھ میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی میسج یہی ہے کہ ہم ہر ویڈیوز کے اندر کہتے ہیں، میں نے پچھلے سال بھی اپنی ویڈیوز کے اندر بار بار میں نے ویڈیوز کے اینڈ پہ کہا تھا کہ شہر والے لوگوں تھوڑا سا عذر کر لیا کرو۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں کہ ہم قریبی لوگوں کو دے کے اپنی ذمہ داری ادا کر دیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے تھرو نہ صحیح کم از کم آپ خود چلے جائیں۔ بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں پر بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں جن کو ان کے بچے گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ پچھلے سال سر ہمارے پاس ایک بزرگ تھے، ان کی ویڈیو بھی نیٹ پہ لگی ہوئی ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں تھا، ایک روٹی تھی اور ایک روٹی ہم نے مرچوں کے ساتھ کھا کے اپنا روزہ رکھا تھا، بچے سب کچھ سلامت ہے لیکن بچوں نے پوچھا نہیں تھا۔ تو شہر والوں میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ خود جو ہے نا نکلیں اور جائیں، پنڈوں کی طرف جائیں اور وہاں پر جا کر راشن دیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکے تو ایمان فاؤنڈیشن کا بھی حصہ بنیں، اپنے زکوٰۃ، فطرانہ، صدقات، خیرات، عطیات جو بھی کچھ آپ ادا کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ ایمان فاؤنڈیشن آپ کا دیا اصل بندے تک ضرور پہنچاتی ہے۔ آپ نے اگر 1 روپیہ بھی ہمیں دیا ہے تو ہمارے پاس وہ لکھا ہوا ہے۔ آپ سب سے میری یہ گزارش ہے، ایمان فاؤنڈیشن کے ساتھ بڑھ چڑھ کر ساتھ دیں، اور سر ہمارا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ اسکرین کے اوپر چلے گا۔ جی سر، بڑا آپ کا بہت شکریہ ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ ہمارا کیمرہ مین تھوڑا سا آگے آئے، میں ذرا پیکٹ دکھانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو کہ یہ جی ایک پیکٹ بن رہا ہے جس کے اندر وزن تو کافی لگ رہا ہے، جو کہ اٹھانے سے تھوڑا سا مشکل ہے، جس میں میرے خیال میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان میں آٹا ہے، گھی، چینی، ٹھیک ہے جی، چاول ہیں، چنے کی دال ہے، چنے ہیں، اور سوئیاں وغیرہ ہیں، صابن ہے، نمک وغیرہ ہے۔ تو یہ ایک نارمل انداز میں جو فیملی ہے اس کے جو کچن کا بندوبست، بلکہ ایمان فاؤنڈیشن نے کیا کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، اور سبب جو ہے وہ ایمان فاؤنڈیشن بنی ہے۔ تو کچھ سامان رہ بھی گیا ہوا ہے۔ اچھا، وہ ابھی جامع شریف کی بوتل ہے، جس طرح کے دہی بھلے ہیں، یعنی کہ پکوڑیاں جو ہوتی ہیں، اسی طرح کھجور ہے، مطلب کچھ ایسا سامان تھا جو ابھی ہمیں ملا نہیں ہے، وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ فنڈنگ کا بھی معاملات ہے، ہمارے پاس اس طرح کا فنڈ نہیں ہے کہ باقی مزید اس میں ہم سامان ڈال سکیں۔ تو میں یہی کہوں گا اگر کسی کے پاس روح افزا کی بوتلیں ہیں وہ ہمیں دے دیں، اگر کسی کے پاس دالیں ہیں وہ دالیں دے دیں، کسی کے پاس آٹا ہے وہ آٹا دے دیں، جو بھی کچھ آپ کے پاس ہے، چاہے آپ 10 روپے کی چیز لے کے ہمیں دیں، وہ بھی ہم ان چیزوں میں ڈال کے، وہ آپ جو بھی ہمیں دیں گے ہمارے پاس امانت ہوگا، اور ہم آپ کی امانت اصل بندے تک دے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور جتنے بھی ناظرین ہیں ان سے ہماری بڑی جو ہے نا وہ مؤدبانہ اپیل ہے کہ اس ویڈیو کے نیچے ہمارا بینک اکاؤنٹ بھی چلتا ہوگا، جائز کیش ایزی پیسے کا نمبر بھی چلتا ہوگا، تو آپ احباب ضرور صدقہ، زکوٰۃ، فطرانے کی صورت میں یا ویسے خیرات کی صورت میں جو ہے وہ ایمان فاؤنڈیشن کی مدد کریں، تاکہ ایمان فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہر غریب مستحق کی کا دست بازو بن سکے، اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہر غریب اور مستحق کی مدد کی جا سکے۔ اللہ حافظ۔